बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल जी, सियासी बात ही करेंगे आज भी हम, क्योंकि सियासी पारा जो है वो काफी चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मुल्क के मौसम की जो शिद्दत है गर्मी की, उसमें कमी आ रही है, वैसे वैसे सियासी मौसम जो है उसमें काफी शिद्दत आती हुई दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा था कि APC जो है वो बुलाई जाएगी ईद के बाद। बुलंदो बांग किस्म के दावे जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से हो रहे हैं। ईद अब तकरीबन गुजर ही चुकी है। अब देखना यह है कि ईद के बाद होता क्या है, क्योंकि हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक बार मुलाकात होती है, उसके बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती है और प्लानिंग्स जो हैं वो चल रही हैं कि किस तरीके से जो है वो हुकूमत को अब जो है वो कोई सबक सिखाया जाए, क्योंकि हुकूमत अपोजिशन के मुताबिक जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आवाम की उम्मीदों पर जो है वो पूरा नहीं उतरे। जब उनसे ये पूछा जाता है अपोजिशन से कि मौलाना ने जब आपको कहा कि हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो तो तब आप क्यों नहीं उठे, तो उन्होंने कहा कि तब वक्त नहीं था। लेकिन अपोजिशन अब समझ रही है कि अब जो है वो वक्त आ चुका है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है जी। और मौलाना साहब जो हैं उनकी भी पहले मीटिंग होती है, मुलाकात होती है शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब की, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि ग्रैंड अपोजिशन का कोई अलायंस जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इससे पहले ही होता यह है कि मौलाना जो हैं उनकी पार्टी नाराज हो जाती है बिल्स के मामले पर, जो कि कौमी असम्बली से मंजूर होते हैं, उसके बाद सेनेट से भी मंजूर हो जाते हैं। और पॉइंट यही था कि सेनेट से वो यकीनन अपोजिशन की जो हिमायत है उसके बगैर तो मंजूर नहीं हो सकते थे। तो मौलाना की जो पार्टी है वो नाराज हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की एक उम्मीद बन रही थी या फिर वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो तो ईद से पहले ही टूट चुका है। लेकिन दूसरी जो दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं वो अभी भी पुरुमीद दिखाई देती हैं। वो कहते हैं जी मौलाना तो हमारा लाजमो मलजूम हिस्सा है, उनको मनाकर जो है वो किसी तरीके से वापस ले आएंगे। इसके अलावा नैब के हवाले से खबरें आ रही हैं जी कि नैब की जो टाइगर बनने की पेशीन गोइयां हैं उसके मुताबिक नैब काफी सरगर्म दिखाई दे रही है, नए रेफरेंसेस बन रहे हैं और तो और ये भी कहा जा रहा है कि नई नई गिरफ्तारियां जो हैं वो ईद के बाद हो सकती हैं। अब ये तमाम क्या सियासी सूरत हाल है, क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, क्या अपोजिशन जितने बुलंदोबांग दावे कर रही है उसके हिसाब से प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी हमें कुछ चीजें नजर आ सकती हैं, और हुकूमत जो है वो अब अपनी साख को बचाने के लिए क्या करेगी। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर यकीनन शेख रशीद साहब से बेहतर तज्जिया तो कोई नहीं दे सकता, जो कि सियासी पेशगोइयों के हवाले से काफी मशहूर माने जाते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, जब आप ऑपोजिशन में थे तो आपको याद होगा कि आप कुर्बानी के बाद कुर्बानी की बात किया करते थे, तो कुर्बानी वाली ईद तो गुजर चुकी है और इस दफा जो ऑपोजिशन है वो ये दावा कर रही है कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी होने वाली है। तो आपको लगता है कि इस तरह का कुछ होने वाला है? इनकी अपनी कुर्बानी होगी जी आपस में। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ इनके साथ नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो वैसे ही खाना पूरी के लिए होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये शोर शराबा ज़रूर करेंगे। और ये मैं पहले भी टीवी पे कह चुका हूँ, 3-4 महीने हैं मैं, लेकिन इमरान खान इस सारे शोर शराबे से मुल्क और कौम को निकालेंगे और 5 साल पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। तो मरियम आ जाएंगे उनकी जगह अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे? अल्लाह करे आए मरियम बीबी, वो तो गारंटर हैं, वो आए, वो उस गारंटी का हिस्सा है जिस गारंटी में नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं। अल्लाह करे कि आए, तो यानी आप आता देख रहे हैं उनको सियासत में आते हो। अच्छा शेख साहब, बिलावल तो ये कह रहे हैं कि हम निकलेंगे और अभी हम आधे रास्ते में नहीं होंगे कि हुकूमत गिर जाएगी, तो ये बिलावल के कॉन्फिडेंस को तो मानना पड़ेगा ना। वैसे इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं वो इस तरह की बातें? उनको ये पता नहीं लाहौर और इस्लामाबाद का आधा रास्ता कहाँ बनता है और बाप के इशारे पे जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई इतना रोल है या उनकी कोई हैसियत है। फजलुर रहमान बहरहाल जरूर निकल सकते हैं, लेकिन 2 मरतबा फजलुर रहमान को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, तीसरी मरतबा वो सोच समझ कर ही कोई ऐसा काम करेंगे। लेकिन वो तो नाराज चल रहे हैं ना शेख साहब अपोजिशन से। वो मैं समझता हूँ कि जेन्युइन अपोजिशन का रोल फजलुर रहमान का है, बाकी तो वैसी खाना पूरी कर रहे हैं। अच्छा शेख साहब, आप ना एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, दौरान आपने कहा कि माफिया को शिकस्त देने में हम नाकाम हो गए। तो आपको क्यों लगता है कि इमरान खान जो है वो माफिया को शिकस्त देने में नाकाम हो गए?
میں نے جو کہا کہ میں مافیا کو شکست دینے میں، اور میں نے نام لے کر کہا چینی مافیا، دوسرے مافیا، اپنی ساری سیاسی زندگی میں ناکام رہا، لیکن عمران خان سے امید ہے کہ وہ ان کو قانون کے شکنجے میں لائے گا۔ میں مافیا سے شکست کھا گیا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ 6 نومبر 1968 کو بھی نکلا، پھر 2 دفعہ نکلا، اپنے محلے میں لاشیں لے کے آیا، لیکن اللہ سے مجھے پوری امید ہے، کیونکہ عمران خان ایک آخری امید ہے کہ وہ اس مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرے گا۔ میں ایز اے شیخ رشید جب بھی نکلا مافیا سے شکست کھائی میں۔ لیکن شیخ صاحب ابھی تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی خان صاحب نوٹس لیتے ہیں، جس مافیا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ چیز یہاں تو پھر عوام کو میسر نہیں رہتی، یہاں پھر میسر آتی ہے تو اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، ابھی عید پہ آپ نے جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کر کے تحفہ دے دیا ہے۔ لوگوں نے ایک بات پھیلائی ہے، چینی اور آٹا انشاءاللہ امپورٹ کرنے لگے ہیں، اور 10 ملین ٹن جو ہے وہ امپورٹ ہونے لگی ہے، چینی بھی، آٹا بھی امپورٹ ہونے لگا ہے، یا 10 ملین ٹن میرا خیال ہے آٹا ہے، یہ مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا۔ اچھا۔ اور عمران خان اس کی لوگوں کو فیسلٹی دے گا، اور اس میں بہتری کی فضا پیدا کی جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دور میں ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، لیکن ان کو بہتر کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو 2-3-4 مہینے ہیں جو سیاسی طور پر بھی بڑے اہم ہیں، ان کو ہم ایک مناسب سطح پر واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کے علاوہ اور بھی کئی وزیر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے تو 4-5 مہینے کا جو ہے وہ وقت دے دیا ہے، تو 4-5 مہینے بعد شیخ صاحب آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ کون سا خطرہ خان صاحب کو محسوس ہو رہا ہے جو وہ 4-5 مہینے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ یہ 2-4 مہینے اب اپوزیشن نے بھی تو زور لانا ہے، پھر تو الیکشن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ 3 سال گزر جائیں، جو چوتھا سال تو دیکھیں الیکشن کمپین کا ہوتا ہے، ہم جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ چوتھے سال ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور چوتھے سال جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، جنازوں میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، علاقے کی ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ چوتھا سال جو ہوتا ہے، سو ہمارے لیے یہ سال، یہ اگست سے ہمیں اپنی پرفارمنس کو، اپنی ڈیلیوری کو، قیمتوں کو، سب کو بہتر کرنا، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کریں گے اس کو۔ نہیں تو اگر مافیاز کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، تبدیلی کا وہ خواب پورا نہیں ہوتا ہے جو کہ خان صاحب نے دکھایا تھا، عوام اسی طرح سے پستی رہتی ہے، تو اب شیخ صاحب آپ ہی بتائیے کہ کوئی جواز رہتا ہے کہ خان صاحب حکومت کریں مزید؟ یہ وہ لوگ بھی کوئی نہائے ہوئے نہیں ہیں، گنگا نہائے نہیں ہیں، ان لوگوں کی بھی ریپوٹیشن عوام میں کوئی میت نہیں رکھتی۔ لوگ ہم سے خفا ضرور ہیں، لوگ ہم سے جو توقع رکھتے تھے وہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن لوگوں کی عمران خان سے امید ہے کہ وہ حالات کو بہتر بنا سکے گا۔ لوگ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن لوگ ہم سے ابھی نفرت نہیں کرتے، اور انشاءاللہ تعالی اس اختلاف کو، جو ہمارے بارے میں ایک رائے عامہ ہماری جو ہے وہ ایک منفی بن رہی ہے، اس کو مثبت بنا کے دکھائیں گے عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور بڑی اچھی آپ کی ماشاءاللہ ریٹنگز آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں غور سے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اگر شیخ رشید سے پوچھا جائے کہ بتا دیں جی اور کتنا وقت ہے، کتنا صبر اور کرنا پڑے گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ بھئی صبر کرنے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، صبر کا کوئی مسئلہ چوائس دیتے نہیں ہے، ہیں۔ ادھر چور ڈاکو ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے اتنا ڈنڈ ڈالا ہے، یہ لوٹ مار اس لیے بڑی ہے کہ انہوں نے بینکوں کے بینک کھا گئے، اس لیے بڑی ہے کہ وہاں منظور چنا چور گرم آلا اور کیا نام تھا اس کا جو دہی بھلے والا ہے، اس پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ ہم نے 2-3 چیزیں ہمارے دور میں مہنگی ضرور ہوئی ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس بھی اس کو ٹھیک کیے بغیر۔ تو شیخ صاحب آپ صبر کی بات کریں، لیکن اپوزیشن تو اب کہہ رہی ہے کہ اب بہت ہو گئی، نئے انتخابات کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی اتنا انوکھا مطالبہ نہیں کر رہے، کیونکہ خان صاحب نے حکومت میں آنے کے 4 مہینے بعد ہی مڈ ٹرم الیکشن کی بات خود کر دی تھی۔ امکانات ہیں اس کے؟ دیکھیں، مجھے پورا یقین ہے مسلم لیگ نون 5 سال عمران خان کو دے گی، اور وہ انتظار کریں گے، اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمیں 5 سال دیے جائیں، اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ 5 سال میں وہ کر گزریں جس کا ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا، تاکہ عوام کو یقین ہو سکے اور ہمارے بارے میں جو ان کو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ دور ہو سکیں،
میں پیپلز پارٹی کے تو پنجاب میں نہ کوئی سے ہے، ایک دو لوگ ہیں، قاہرہ ہو گیا اور اعتزاز ہو گئے، وہ کبھی نون کے ساتھ وہ رائے نہیں رکھیں گے، لیکن مسلم لیگ نون سے، شہباز شریف سے سیاسی طور پر یہ میری سوچ ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے اور ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں گے۔ چلیں فار انسٹنس اگر مل جاتی ہیں ساری پارٹیاں تو پھر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں؟ آبویسلی دے تو سکتی ہیں اگر ساری مل جائیں تو۔ یہ مشکلات تو اگست ستمبر کے مہینے میں یہ پیدا کریں گے، لیکن مشکلات حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور کھلے دل سے مقابلہ کریں گے اور ان کو سیاسی میدان میں ان کی گراؤنڈ پہ ہی انشاءاللہ شکست دیں گے۔ کس قسم کی مشکلات، کتنا ٹف ٹائم آپ کا خیال ہے کہ دے سکتے ہیں؟ کیا ٹائم ہے، آپ دیکھیں یہ سینٹ کا حال ہے اور یہاں 64 ووٹیں ہیں، سامنے کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں 45 رہ جاتی ہیں، یہ کیا لڑیں گے؟ یہ یہاں 65 ووٹیں ہیں اور اس کمرے میں جاتے ہیں، یہاں حلف سے جاتے ہیں اور وہاں 64 ووٹیں ہیں، اور کیا ہوا فیٹف میں؟ کیا ہوا؟ ساری قوم نے دیکھا، یہ کہتے 24 گھنٹے پہلے کیا ابھی سیاہی نہیں سکی، انہوں نے کہا ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے، سب نے ووٹیں دی ہیں، سب نے ووٹیں دی ہیں۔ ان نظام نے آگے چلنا ہے اور اس نظام کو اللہ سے پوری امید ہے نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر نقصان پہنچا، یہ نہیں کہ ان کا فائدہ یہ لوگ اٹھا سکیں گے، عوام میں جو مسائل ہیں اس کو ہمیں حل کرنا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے یہ مسائل حل کرنے ہیں۔ عوام کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ جو بیسک مہنگائی ہے آٹا اور چینی کی، وہ اس مہینے 1.5 مہینے میں کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ تو ویسے آپ نے صحیح کہا اس طرح سے کہ پاکستان کے جو مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں اور صحافی ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ شاید اپوزیشن اس طریقے سے اتحاد نہ دکھا پائے یا آپ کو اتنا ٹف ٹائم نہ دے سکے، آپ لوگوں کو شاید اپنے سے ہی خطرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ پرفارمنس جو ہے پی ٹی آئی کی اس وقت ہے اس کی وجہ سے آپ کو خطرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ جب بھی عوام نکلتی ہے نا، اگر ایوب خان کے خلاف نکلی تو بھٹو ان کے سامنے تھے، بھٹو کے خلاف نکلی تو آئی جی آئی ان کے سامنے تھے، نواز شریف کے ساتھ نکلی تو عمران خان ان کے سامنے تھے، اور اگر عمران خان کو کوئی اندر سے پارٹی سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا انعام پارٹی ہے اور عمران خان کا انعام ہے وزیر اعظم ہے، وہاں کوئی بندہ اس کو وہ پیچھے ہو جائے تو کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کو لے کے آگے چل سکے۔ پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے اور ملک کو ایک بڑے بحران سے بچانے کے لیے لوگ عمران خان کو موقع دیں گے، اور میں نے آپ سے عرض کیا یہ سال ہمارے امتحان کا سال ہے، ہمیں اس میں کمر باندھ کے کمر کس کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ کس لیے موقع دیں گے شیخ صاحب؟ ابھی تک جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کس لیے موقع دیں گے؟ خدا نہ کرے کہ یہ ہو کہ آگے بھی اسی طرح کی پرفارمنس جو ہے وہ کنٹینیو رہے اور عوام کو اس طرح سے ریلیف نہ ملے، تو پھر آپ کیا مشورہ دیں گے عوام کو؟ کیونکہ آپ کی طرف سے ایک کھرے مشورے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ میں بولوں گا ضرور، میں بولنے سے باز نہیں آؤں گا، لیکن رہوں گا عمران خان سے، ٹی وی پہ میں سچی بات کروں گا، اور مجھ سے وہ اکثر ناراض ہو جاتے ہیں اور اکثر میری باتوں کو خان صاحب بھی پسند نہیں کرتے، بولوں گا سچ، میں رہوں گا عمران خان کے ساتھ، چاہے وہ سچ ٹی وی یہ ہو، پہ میں اپنی بات سچ کہوں گا کہ یہاں غلطی ہے، یہاں ٹھیک ہے، لیکن میں عمران خان کے ساتھ منتخب ہوا ہوں، اسی کے ساتھ آیا ہوں، اسی کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا شیخ صاحب، چاہے وہ سچ یہ سچ ہو کہ خان صاحب آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ یہ بملا کہیں گے اگر وہ ناکام ہو گئے، لیکن رہیں گے آپ عمران خان کے ساتھ ہی، رائٹ؟ دیکھیں میں سچی بات تو اب بھی کہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی ہے، آٹے کی، چینی کی ڈیمانڈ، جو گھی کی، پیٹرول کی، لوگوں کے بس سے باہر ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں جاؤں گا عمران خان کے ساتھ، رہوں گا اس کے ساتھ۔ میں تو بڑی واضح سی بات کر رہا ہوں نا، میں تو کوئی چھپی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے اور عمران خان نے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ ٹھیک ہوگی، اگر نہیں ٹھیک ہوگی تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہوں میں رہوں گا عمران خان کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ اچھا شیخ صاحب، نیب کے بارے میں آپ بڑی پریڈکشنز کرتے رہے ہیں اور آپ نے ایک خاص لفظ بولا کہ نیب جو ہے وہ ٹارزن بنے گی
تو ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ نیب کے حوالے سے سامنے آتا ہے خواجہ برادران کے کیس میں. یقیناً آپ کو پتا ہے وہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے. نیب کے اوپر اسے کاری ضرب مانا جا رہا ہے, نیب کی ریپوٹیشن کے اوپر اس کو ایک کاری وار مانا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی نیب کے اندر ٹارزن بننے کی صلاحیت ہے؟ اب ٹارزن بنے گی, ضرور بنے گی. اس عید کے بعد میں نے کہا تھا ٹارزن بنے گی اور دونوں طرف بنے گی. اور ایک فیصلہ آنے سے اگر خواجہ کے کیس میں فیصلہ آ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیب جو ہے وہ کسی ٹوکرے کے نیچے آ گئی ہے. نیب ایکٹیو ہوگی اور ہائی کورٹ کو حق حاصل ہے ایسے بیانات دے. ویسے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف, اور جس فیصلے کو یہ بڑے لیے پھر رہے ہیں اس کا بھی جواب ان کو مل جائے گا. لیکن شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے نا آپ کی؟ مجھے نہیں لگتا, میں اس کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اچھا جو ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, 1 سال ہونے والا ہے کشمیر کے حوالے سے, میں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں. وہاں پر لاک ڈاؤن کو تقریباً 1 سال ہو گیا. پاکستان کی جو پالیسی رہی اس پچھلے 1 سال میں, جس طریقے سے پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک کے اوپر ہیں یا پھر لگتا ہے کہ اور بھی کچھ کیا جا سکتا تھا؟ اور کیا کر سکتے ہیں. عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں یہ کیس لڑا, لوگوں میں کیس لڑا, ساری دنیا میں یہ کیس لڑ رہا ہے. اب مودی جیسی سرکار وہ 5 تاریخ کو ایودھیا کی جو بابری مسجد ہے اس میں وہاں ایودھیا کا رام مندر بنانے جا رہی ہے. یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ یہ ادھر کے جو مسلمان ہیں 22-24 کروڑ, ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ تم پاکستان ہو, پاکستان کی طرف دیکھو. اور آج سارا مسلمان جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. 1 سال ہو گیا کشمیریوں کی جبر و تشدد پہ, اور وہ اپنے آپ کو بڑا فنکار بنا پھر رہا ہے کہ میں نے رافیل لے آیا ہے اور میں ہیمر میزائل لینے جا رہا ہوں. پاکستان کے سائنسدانوں نے وہ کام کر لیا ہوا ہے کہ انڈیا کو چنے چبا دیں گے. اس کو نظر آ جائے گا ہماری تیاری پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے ہماری عظیم فوج کی اور ہمارے زبردست سائنسدانوں کی ایسی ہے کہ یہ لوگ روئیں گے اگر انہوں نے پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھا. کیونکہ اب کنونشنل وار کا تو زمانہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے پاکستان جو جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے, ہم مرے اور ماریں گے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کی تمام قوت سے جواب دیں گے اگر انڈیا نے ہمارے ساتھ کوئی حملہ کیا یا زیادتی کی. تو کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے اگر میں کہوں شیخ صاحب, پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی انڈیا کا ایک تکرار والا ماحول, چین کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ٹکراؤ کسی صورتحال ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگلے کچھ عرصے میں اس خطے کا جو منظرنامہ ہے وہ بدل سکتا ہے, اور کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے خاص طور پر اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کشمیریوں نے اپنے کشمیر کے مسئلے کو اپنی قربانیوں سے زندہ رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ زندہ رکھیں گے. انہوں نے اپنے شہر کے شہر شہداء کے آباد کر لی ہیں, اور مجھے کامل یقین ہے کہ شہادت کا یہ جذبہ ایک دن ان کو کشمیریوں کو ضرور آزادی دلا کر رہے گا, اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی آزادی کا راستہ نہیں روک سکتی. اچھا شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے دنوں ایک مسئلہ جو کہ ابھی بھی اٹھا ہوا ہے کہ ہم انتہا پسندی بھارت کی جتنی بھی عروج پر پہنچ جائے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو شاید ہماری حکومت جو ہے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ ہم کوئی ایویں فیورز دے رہے ہیں, مطلب بنتی نہیں ہے فیورز, لیکن ہم فیورز دے رہے ہیں, اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا فیور دے رہے ہیں جی؟ میری سمجھ سے باہر اپوزیشن ویسی ہوائی فائر کر رہی ہے. کیا اس کی سزا کم کر رہے ہیں, کیا اس کو رہائی دے رہے ہیں؟ لیکن جو یو این کے لا ہیں, جو اس کے انٹرنیشنل لا ہے, اس کو فلفل کرنے کے لیے اگر کوئی اقدام کر رہے ہیں تو اس کو رہائی نہیں دے رہے. کوئی یہاں ایسا پاگل نہیں ہے, کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہے کہ کلبھوشن کو رہائی دینے جا رہا ہے یا اس کا وکیل بننے جا رہا ہے. اس کو اب میں کلبھوشن کے مسئلے پہ ایسا الزام لگانا چاہتا ہوں جو عید کے دنوں میں مناسب نہیں تھا, کہ یہ دیکھیں کہ جو تاج محل کے کیس کے واقعے میں نواز شریف نے رائٹر کو سارے ایڈریس دیے ان لوگوں کے جن لوگوں نے تاج محل کے واقعے میں حصہ لیا.
अपने दामन में ये देखें, कुलभूषण को कोई रियायत नहीं मिल सकी, यहाँ पाक फौज बैठी है, हम बैठे हैं, इमरान खान बैठा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कुलभूषण को कोई रियायत दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। ऑपोजिशन को मुत्तहिद नहीं देखते हैं शेख साहब, ने ये सफाई मुहिम का आगाज कराया और कराची वालों को एक नई उम्मीद बंदी है कि कराची जो है अब क्लीन, ग्रीन और साफ जो कराची है वो बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया जा चुका है। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, साथ रहिए।